प्यारे नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मौजूद ना थे। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख़याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला शबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो नाज़रीन, क्या है 15 शबान? इसे शब बारात क्यों कहा जाता है? शब बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की ज़िंदगियों के बारे में नहायत अहम और ख़ास फैसले किए जाते हैं कि आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन ज़िंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, आपके रिज़्क़ में कुशादगी होगी या तंगी, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी में मुसीबतों का आगाज़ होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फ़हरिस्त में लिख दिए गए हैं। क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फ़हरिस्त में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए? इस रात कितनी और किन लोगों की मग़फ़िरत की जाती है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया और ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे नाजरीन, शबान इस्लामी महीनों में 8वें नंबर पर आने वाला महीना है। रजब और रमज़ान के बीच में तशरीफ़ फरमा है। शबान में इबादत करने की अहमियत और फजीलत के बारे में बहुत सारे फ़रामीन अहदीस मुबारका में मौजूद हैं, और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल शरीफ था कि इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कदर आप शबान में रोज़े रखते हैं इस कदर मैंने आपको किसी और महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है और लोग इससे गफलत बरतते हैं, हालांकि इस महीने में को पूरे साल के अमाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल रोज़ादार होने की हालत में उठाए जाएँ। एक इरशाद ग्रामी में आपने फरमाया कि जब माह शबान आ जाए तो अपने जिस्मों को पकीज़ा और अपनी नीयतों को अच्छा रखो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शबानुल मुअज़्ज़म के बारे में फरमान है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। प्यारे नाजरीन, इस महीने की 15वीं तारीख को एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार कर दिया कि ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी हैं रात और बारात के मानी हैं बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से रहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। ये वो बबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता, सवाए उन बदनसीब लोगों के जो शिर्क में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, कता रहमी करते हैं और कातिल हैं और आदि शराबी हैं या बदकार हैं। इन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद है,
قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد شب برات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اس طرح فرشتوں کے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کیونکہ رات کو وہ سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ اس رات زندہ رہنے والوں، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعلیم میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ امام بحقین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز ادا کی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے بائیں اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو میں واپس لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور نماز مکمل کی تو فرمایا کہ اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی؟ تو عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں آپ کے طویل سجدے سے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پروروں پر جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے۔ تو ارشاد ہوا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کو مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحیں آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنی ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اور کوئی اپنی شادیوں کی تیاری میں مبتلا اور مصروف ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی کی ختم ہونے کا وقت اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا سے زندہ رہنے والے ہوں گے، جو اس سال مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔
اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کو پورا کرنے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس رات ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور دل میں بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ یہ رات دعا کے قبول ہونے کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے وہ سب کچھ عطا کیا جاتا ہے اور وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار اور مشرکین انسان کے۔ دوسرا کام یہ کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور 15 شعبان کو روزہ رکھیں۔ پیارے دوستو، فرشتوں کو خاص کام سونپے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہوں کی قید میں ہے، کوئی جھوٹ کی زنجیر میں بندھا ہے، کوئی کسی کا دل توڑنے کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، کوئی نماز چھوڑنے کی عادت میں گرفتار ہے، کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ سب گناہوں کی قید ہے، نظر نہ آنے والی لیکن دل کو جکڑ دینے والی قید ہے، اور شب برات اسی قید سے رہائی کی رات ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس کے گناہوں کو جلد معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات بندہ اگر سچے دل سے کہہ دے کہ یا اللہ میں مان گیا کہ میں غلط تھا، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جا، تجھے میں نے بری کر دیا۔ تو پیارے ناظرین، ہمارا رب ہمارے استغفار پر بہت خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے رک گیا، اونٹ کو درخت سے باندھا اور خود بھی لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی کہ اونٹ سامان سمیت غائب ہے۔ صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ ادھر ادھر دوڑا، تلاش کی، مگر کوئی بھی نشان نہ ملا۔ تھک ہار کر واپس اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پیاس سے ہلکان ہو رہا تھا، موت کا انتظار کرنے لگا۔ صحرا کے مسافر جانتے ہیں کہ سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہوتی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ۔ اونٹ بھی گیا تو پوشا بھی ساتھ چلا گیا، اب سیدھی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور موت کا منتظر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ ساز و سامان سے واپس اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ صحرا میں ایسے وقت میں صحرا میں اونٹ کا مل جانا زندگی کا دوبارہ مل جانا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مسرت کے عالم میں بے اختیار کہنے لگا کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، یعنی اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ دراصل کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب ہے کہ میں تیرا بندہ، مگر خوشی کا عالم اتنا تھا کہ زبان پر قابو نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان بھی قابو سے باہر ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا،
بہت زیادہ خوشی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اسے گمشدہ اونٹ ملا اور خوشی کی انتہا ہو گئی، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کی دہلیز پر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس رات کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ جس طرح پورے سال کا بجٹ حکومت پیش کرتی ہے کہ پورے سال میں کیا کیا ہوگا، اسی طرح شب برات وہ رات ہے جس کا سالانہ بجٹ تیار ہوتا ہے۔ حکومت کا بجٹ بڑھ رہا ہو، کاغذات پر اعداد لکھ جاتی ہیں، کہاں خرچ ہوگا، کہاں بچت ہوگی، کہاں کٹ لگے گا اور کہاں اضافہ ہو گیا۔ اب سوچئے کہ جب انسانوں کا حکومت کی بجٹ اتنا اہم ہوتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کی فائل کتنی اہم ہوگی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اگلے 1 سال تک فیصلے نکال کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنی ہے کہ لوح محفوظ میں تو سب کچھ پہلے لکھا ہے، لیکن فرشتوں کے سپرد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ فیصلے عمل میں آنے والے ہیں، یعنی جو کچھ لکھا جا چکا تھا اس کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ پیارے دوستو، اب ایک منظر سوچئے، ایک نوجوان ہے، وہ اگلے مہینے شادی کرنے والا ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، کپڑے سل رہی ہیں، دعوت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسے نوجوان کا نام شب برات کی رات مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا، اس کے گھر والے نہیں جانتے، اس کے دوست نہیں جانتے، لیکن فرشتے جانتے ہیں۔ یہی ہے فیصلوں کی رات۔ حدیث کریم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگان دین کے عمل سے اس رات کے عمل میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ پہلا، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارک میں صرف 1 مرتبہ شب جنت البقیع میں جانا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن پھول، چادر چڑھاوے کا انتظام کرنا، ہر سال جانے کا لازم اس سال شب برات کے داخل میں ارکان میں ٹھیک کرنا شامل نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس درجے میں شامل ہے اسے اس درجے میں ہی رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات نوافل، طواول، ذکر و احلال کا اہتمام کرنا، اس بات میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت میں عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شراب اور نیت اجتماع سے منتخب کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ نمبر 3 کہ دن میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے کہ مجھ کو اجر بھی ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسلاف میں شامل ہے۔ شیطان ان تمام فضولیاتی انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔